बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, कल हमने देखा कि 14-15 घंटे 16 घंटे एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला अडयाला जेल के बाहर सिर्फ इसलिए कि मेरी या जो मेरे लीडर है उसकी बहनों की, उसकी फैमिली में से किसी की या पार्टी में से किसी एक बंदे की उस दिन, जिस दिन मुलाकातों का दिन मखसूस है, जाके मुलाकात इमरान खान से सिर्फ 5 मिनट की करवा दें। सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं कि जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं भारतीय और अफगानिस्तान के जो कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से, उनके मीडिया हाउसेस की जानिब से, कि खुदा न खास्ता इमरान खान को कत्ल कर दिया गया है, लाश उनकी वहाँ से मुंतकिल कर दी गई है, हमारी मुलाकात करवाई जाए ताकि हम इस चीज़ को तसल्ली कर सकें। लेकिन ये मुलाकात भी नहीं करवाई गई। सारा दिन सारी रात जो हैं सुहेल अफरीदी, वो उनकी काबीना के कुछ लोग, अलीमा खान साहबा और वर्कर्स वहाँ पे मौजूद रहे। उन्होंने सर्दी वहाँ पे बर्दाश्त की, सड़क के ऊपर बैठे रहे, खाना उन्होंने वहीं पे खाया, नाश्ता वहीं पे किया, नमाज़ें वहीं पे पढ़ी। फिर सुबह हाई कोर्ट आए कि मुलाकात करवाई जाए, चीफ जस्टिस जो है सरफराज डोगर साहब, उनसे मुलाकात करें। वो भी 20 मिनट कोर्ट करने के बाद रवाना हो गए, उन्होंने भी मुलाकात नहीं की। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी गई है, लेकिन उसका भी सच होना कुछ नहीं है, क्योंकि आज तक वो लगी नहीं। जब लगती है तो किसी और मामले में डिस्पोज ऑफ हो जाती है। ये एक मामला सामने है। उसके अलावा अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा आइनी बेंच में मुकर्रर हो गया है। ये 1 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद ये इस मुकदमे को मुकर्रर किया गया है। इसके भी बात करेंगे। पहले ज़रा मती साहब से लेते हैं उनकी राय। ये कल जो सारा मामला सुहेल अफरीदी साहब वाला हुआ, उस पर मती साहब, चौधरी सरवर जो किसी ज़माने में नून लीग के गवर्नर थे 2014 में, फिर उन्होंने रिज़ाइन किया और वो पीटीआई में आ गए, वहाँ से गवर्नर पंजाब बने। अच्छा, फिर अब उन्होंने पीटीआई से भी रिज़ाइन कर दिया, वो आईपीपी में चले गए इस्तेकाम पाकिस्तान में, आजकल वो फारिग हैं। उनकी जानिब से भी जो इमरान खान के क्रिटिक थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट को इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया है कि गवर्नमेंट कशीदगी बढ़ा रही है वफाक और सूबे के अंदर, और इसमें एक वज़ीर आला को ना मिलने दिया जा रहा है। ना उन्होंने कहा कि आइन को मान रही है गवर्नमेंट, ना कानून को, ना अदालती फैसलों को। ताकत का इस्तेमाल नहीं, मुज़ाकरात करें, यही वाइज रास्ता है। तो आपको क्या लगता है ये जो कल सारा एपिसोड हुआ, पहले उस पर अपनी राय दें, फिर सरवर साहब के ट्वीट पे भी। देखें क्या राय दें। एक मुंतखब वज़ीर आला है सूबे का, उसमें और एक चुनतखब वज़ीर आला जो है दूसरे सूबे की, उनमें फ़र्क साफ ज़ाहिर है। देखिए ना, अब मुंतखब लोगों के जो नुमाइंदे होते हैं उनके साथ वही होता है जो इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हो रहा है, और या फिर मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ हो रहा है। और वो सड़क पे बैठे हुए हैं, सारी रात उन्होंने सड़क पे गुजारी है। आप क्या तवक्को कर रहे हैं एक कारकुन से, एक वर्कर से, एक सियासी जमात के कारकुन से, कि जिनको सूबे का वज़ीर आला बनाया गया है, कि वो चुप करके वज़ीर आला हाउस में बैठ जाएँ, या वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जाके फ़ाइलों पे दस्तखत करता रहें। अब एक सियासतदान तो ऐसा नहीं कर सकता जब उनका लीडर जो है वो जेल में है। और वो कोई ये नहीं कह रहे कि इमरान खान को रिहा कर दें, वो ये नहीं कह रहे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे जो हैं वो ख़त्म कर दें, वो ये भी नहीं कह रहे कि इमरान खान को कोई सहूलियात दें आप। वो सिंपल ये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात करवा दें, और फिर या मेरी बतौर वज़ीर आला मुलाकात करवा दें। जो भी है वो हमारी पार्टी के सरबराह हैं, और बहुत सारे दीगर मामलात होते हैं। मगर ऐसा अगर नहीं कोई करने दे रहा, तो उसका दिफा करने के लिए तो बज़ाहिर हम देखते हैं कि हुकूमत के वज़रा हैं, तलाल चौधरी हैं, अता तारड़ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, ये टीवी पे आके तो कह रहे हैं कि नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि क्यों नहीं मुलाकात करवा रहे। अब मुलाकात ना करवाने का एक जवाब जो दिया गया, मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह ने ये बात की कि शायद उससे इमरान खान से जब मुलाकात होगी तो वो कोई ऐसा बयान या ऐसा पैगाम दे देंगे अपने कारकुनों को जिससे मुल्क में इंतशार फैलेगा। अब आप देखें, ये हुकूमती वज़रा जो हैं इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान जेल में होते हुए भी वो इतना बाअसर सियासतदान है, और उसकी इतनी फॉलोइंग है कि उसके एक पैगाम, उसके एक बयान से पूरे मुल्क में जो है बकौल हुकूमती वज़रा के इंतशार फैल सकता है। तो फिर हुकूमत को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर हुकूमत जो है ये समझती है कि एक वज़ीर आज़म जो ख़ुद को मुंतख़ब वज़ीर आज़म कहता है, उसके बयान से, उसके पैगाम पे, उसकी किसी भी स्टेटमेंट से लोगों पे कोई असर नहीं होता, तो फिर तो इनको वज़ीर आज़म को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि जेल में बंद एक शख्स के एक बयान से और पैगाम से अगर एक मुंतख़ब वज़ीर आज़म खौफज़दा है, तो फिर तो उसको वज़ीर आज़म ही नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे है। आप इन मुलाकातों का कह रहे हैं, दिफा नहीं कर पा रहे।
وہ تو آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ مذاکرات کے دوران جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ ملاقات کریں گے، عمران خان سے اگلی انسٹرکشنز لے کے آئیں گے، آج تک وہ ملاقات نہیں ہوئی. اس کی بھی جسٹیفیکیشن وہ آج تک نہیں دے سکے. دیکھیں نا، یہ تو ایک بات ہے نا، کیا جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس تو ان کے سیاسی وجود کی بھی اب کوئی نظریہ، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک جسٹیفیکیشن جو کسی زمانے میں تھی، ووٹ کو عزت دو، اب تو وہ بھی نہیں رہی. آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے جو اتنے عرصے بعد ان کو دھوپ لگوائی گئی ہے، جیسا کہ بہت سے ہمارے دوست کہتے ہیں عمر چیمہ صاحب عمر، تو میں نے کل بھی یہ سوال کیا تھا جی متی جی بھائی، آپ سے بھی کر لیتا ہوں. ہاں وہ ایک 3 بار کا منتخب وزیر اعظم ہے، اس کو اتنی تذلیل تو ان کے اپنے لوگ ہی نہ کریں ہاں کہ جو مطلب پیٹی میں سے نکالے بھی کوئی سیم زدہ رضائی تو نہیں ہے کہ بو مار دے گا پہلے تو پچ رکھو. مطلب ایسا جملے تو نہیں استعمال کرنے چاہیے نا. نہیں، میرے خیال میں وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو خود بھی تو اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے نا. آپ کو اپنی عزت کا، اپنی زبان کا پاس نہیں ہے تو لوگ آپ کی عزت کیوں کریں گے؟ یہی نواز شریف ہے نا جو نعرے مارتے تھے ووٹ کو عزت دو. کیا ان سے اتنی انہیں توفیق نہیں ہوئی؟ کل اتنے عرصے بعد یہ میڈیا کیا تھا، چند جو ضمنی انتخابات کے جیتے ہوئے لوگ تھے ان کے سامنے بات کی اور ٹی وی پہ وہ بول رہے تھے، تو ان کے منہ سے ان کو اب شرم کیوں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ووٹ کو عزت دو؟ آپ نے غور کیا ہے نواز شریف، مریم نواز اور یہ شہباز شریف اب یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگاتے. انہیں پتہ ہے کہ ان کا اتنا مذاق بن چکا ہے، اور انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، کبھی ٹرمپ کو سلوٹ تو کبھی پاکستانی ٹرمپ کو سلوٹ، کس کس کو سلوٹ نہیں مارے انہوں نے، تو اب ووٹ کی عزت کا معاملہ تو پیچھے رہ گیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف بھی جو ہے انہوں نے بھی، آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے اس کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور ایک سابق وزیر اعظم کی بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور ایک سابق وزیر اعظم 3 دفعہ کا، اس میں اتنا ظرف نہیں ہے، اتنی کرٹسی نہیں ہے کہ کم از کم وہ یہ بھی کہہ دیتا کہ میری یہ رائے ہے، میری ذاتی رائے ہے، ضروری نہیں ہے شہباز شریف اس سے اتفاق کریں کہ بھائی سابق وزیر اعظم کو اس کے رشتہ داروں سے ملاقات کرا دیں. اس میں کیا حرج ہے؟ خوف کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ ان لوگوں کا حالت یہ ہے کہ جناب بہنیں اگر بھائی سے مل لیں گی جیل میں تو ملک میں انتشار پھیل جائے گا. اگر ایک وزیر اعلیٰ جو ہے سابق وزیر اعظم سے مل لے گا جیل میں، ملک میں انتشار پھیل جائے گا. یہ تو آپ کی اوقات ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم منتخب حکومت ہیں، منتخب وزیر اعظم ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران ہے. اور یہ جو آپ نے چودھری سرور صاحب کی بات کی، وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کو آئین اور قانون کا کوئی پاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے آئین اور قانون کو ایک فٹ بال کی مانند جو ہے وہ اپنے گول کیپر کو پاس دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ گول کیپر صاحب جو ہیں وہ گیند ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں، اور وہ گول کیپر صاحب جو ہیں وہ میچ کو آگے چلنا ہی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ گول کیپر گیند لے کے کھڑا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے سرور صاحب نے کہ ہر قانونی فورم، آئینی فورم استعمال کر لی ہے وزیر اعلیٰ نے، اب احتجاج کے علاوہ، سڑک پہ آنے کے علاوہ اس کے پاس کیا راستہ آپ نے چھوڑا؟ دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بالکل درست بات ہے. اب دیکھیں نا، ممبرز پارلیمنٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہیں، وہ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایم پی ایس بھی آئے. پھر رات کو جو اڈیالہ جیل انہوں نے باہر سڑک پہ جو گزارا ہے وزیر اعلیٰ نے، یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک پہلا احتجاج تھا، بالکل ٹھیک ہے؟ اور یہ پہلی بار نہیں ہے. سہیل آفریدی آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ منگل کو اور جمعرات کو انہوں نے اڈیالہ جیل اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کرنا ہی کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ اور اب یہ سلسلہ بڑھے گا، اب یہ سلسلہ چلے گا. کوئی جواز نہیں لگتا، کوئی منطق نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک قیدی کو، چاہے وہ ملزم ہے یا سزا یافتہ مجرم ہے، آپ اس کو اس کے خاندان والوں سے نہ ملائیں، اس کے وکیلوں سے آپ اسے نہ ملنے دیں، یا کوئی اور ملاقاتی جو کی سیاسی جماعت کے لوگ ملنا چاہتے ہیں انہیں. کوئی دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی. جبکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ان کا تو دربار لگا ہوتا تھا جب وہ جیل میں ہوتے تھے، ہاں جی. ٹھیک ہے؟ اور زیادہ گھناؤنے جو بڑے ملزمان ہیں، جو اسمگلر، چور، ڈاکو، قاتل، اسی اڈیالہ جیل میں رہ رہے ہیں نا، ان ساروں کی ملاقاتیں آتی ہیں، ان ساروں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایک سابق وزیر اعظم کی آپ جو ہے اس کے رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کروا رہے ہیں. یہ وہ خوف ہے ذوالقرنین، یہ وہ خوف ہے جو مسئلہ صرف شہباز شریف کا بھی نہیں ہے، مسئلہ ہمارے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی اس معاملے میں آ کے خوف کا شکار نظر آتی ہے. کیا پینک ہے یار؟ اور آپ کو تو ویسے ہی اب ماشاءاللہ سے استثناء مل گئی ہے، تو کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے اگر ایک ملاقات ہو جائے گی بہنوں کی تو؟
کیا اس بات کا ڈر ہے کہ وہ باہر آ کے کوئی پیغام دے دیں گے؟ اور اگر ایک قیدی کے پیغام کے اوپر ملک میں انتشار پھیلتا ہے پھر تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے اور اس قیدی کو نکال کے پھر وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ بٹھا دینا چاہیے کہ بھائی اس کے کہنے پہ عوام جو ہے وہ نکلتی ہے اور آپ کے وزیر اعظم کے کہنے میں نہیں آتی. اگر یہ آپ کا خوف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوسناک بات ہے. اور آج سہیل ویسے بھی آفریدی یہ کہتے ہیں کہ اس کی مقبولیت بھی ختم ہو گئی ہے، تو پھر کیا ایشو ہے؟ پھر کھول دے سارا کچھ. کیا میں آپ کو بتاؤں، آج سہیل آفریدی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ آئے. ہاں جی. انہوں نے میڈیا سے انہوں نے کوشش کی پہلے تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے ملنے کی. اب سرفراز ڈوگر صاحب بھی بظاہر اسی خوف کا شکار ہے. بات یہ ہے کہ وہ آپ سے کیا مانگنے آ رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ نے جو حکم دیا تھا، آپ نے جو زبان دی تھی، اپنی زبان کا پاس کریں، اپنی عدالتی احکامات کی عزت بحال کریں. اور لارجر بینچ کا حکم تھا کہ ملاقاتیں ہوں گی، یہ شیڈول ہوگا، یہ لوگ ہوں گے، اس حکم پہ مارچ کا حکم تھا، آج تک وہ عمل درآمد نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ چیز مجھے یاد ہے چیف جسٹس ڈوگر، جسٹس ارباب طاہر، جسٹس اعظم خان شاید تھے اس 3 رکنی بینچ میں، اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا. تو اسی لیے سہیل آفریدی آج آئے تھے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو یاد دلانے کے بھائی آپ کی عدالت کا حکم ہے. اور کنٹمپٹ بھی فائل کر دیا. اور کنٹمپٹ، یہ 12ویں کنٹمپٹ کورٹ ہے، پٹیشن ہے جو ملاقاتوں کے حوالے سے کسی نے بھی فائل کی ہے. اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ٹھیک ہے ان سے نہ ملیں، علیمہ خان سے نہ ملیں، سہیل آفریدی سے نہ ملیں، لیکن جو وکیل ہیں کیسے وکیلوں کو ملتے ہیں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر؟ کیس لگا دیں نا، اوپن کورٹ میں کیس لگا دیں، اوپن کورٹ میں آ جائیں، بات کر لیں. اور ہوا کیا، 15 منٹ کے کیس لگے تھے روٹین کے، کوئی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کوئی کیا، اور ارجنٹ کیسز لگے تھے. وہ 15 منٹ میں انہوں نے فارغ کیے اور سارا دن ویلے، کوئی کام نہیں ہے، دھیلے کا کام نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور ادھر ایک سابق وزیر اعظم جو ہے اس کے کیس کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہ اس کو تاریخ مل رہی ہے سزا معطلی والی جو درخواستیں ان کی سماعت کے لیے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں. ٹھیک ہے. اور نہ جو ہے اپنا دیا گیا جو حکم ہے کہ بھئی ملاقاتیں کروائے اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے پاس ٹائم ہے. اور یہی سہیل آفریدی صاحب بتانے کے لیے آئے تھے اور علیمہ خان بتانے آئی تھی. اور پھر انہوں نے گلہ کیا پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا جی میں بھی وزیر اعلیٰ ہوں، مریم نواز بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ اپنے جہاز دے رہی ہے ایک وزیر اعلیٰ کو کہ بھئی آپ ٹریول کریں، ملک میں ٹریول کریں، ملک سے باہر ٹریول کریں، اور دوسرے وزیر اعلیٰ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو آپ ملاقات ہی نہیں کرا رہے. یہ امتیازی سلوک ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بیچ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور ہماری وفاقی حکومت کا. تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں بلا جواز نہیں ہے. اس دلیل میں وزن ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو آپ چین جانا ہوتا ہے تو اس کو چین بھی پورے پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، برازیل جانا ہوتا ہے تو وہ جا رہے ہیں، جاپان جانا ہوتا ہے. اور دوسرے وزیر اعلیٰ کا کیا کیا ہوا ہے، پاسپورٹ بین کیا ہوا ہے، اس کا ECL پہ نام ڈالا ہوا ہے، اس کے خلاف FIR کاٹی ہوئی ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیا خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کوئی کم درجے کا ہے؟ اور پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کسی بہت بڑی اشرافیہ کلاس سے ہیں، بہت پوچھی بزرگ ہیں، کوئی وہ ساری دنیا کا سفر کر رہی ہیں، اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا نام ECL پہ ڈالا ہوا ہے، وہ انگلش والا سفر کر رہے ہیں، اس کے خلاف FIR کاٹی ہوئی ہیں آپ نے وزیر اعلیٰ منتخب کے خلاف. تو یہ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ آپ نے یہ کام 1970 میں بھی کیا، آپ نے ویسٹ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیا اور اس کا نتیجہ آپ نے بھگت لیا. آج پھر وہی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو آج پھر مینڈیٹ کو ڈینائی کیا جا رہا ہے نا، اس وقت بھی مینڈیٹ چوری ہوا، مینڈیٹ ڈینائی کیا گیا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور میں ایگری کرتا ہوں چودھری سرور سے کہ یہ وفاق جو ہے نا، خدا نہ خواستہ کوئی بھی مسئلہ اگر آگے خراب ہوا اور یہ خراب ہو رہے ہیں حالات، تو اس کی ذمہ داری جو ہے بظاہر شہباز شریف پہ ہی آئے گی، کیونکہ وہ وزیر اعظم اپنے آپ ڈوگر صاحب کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں، بار بار ان کی کلاس لے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اتنا امپورٹنٹ سٹینڈ لیا آج انہوں نے. اچھا وہ کیا؟ انہوں نے خبریں یہ چل رہی ہیں کہ وہ کل وزٹ کر کے آئے ہائی کورٹ کی پرانی بلڈنگ کا. انہوں نے کہا یہ ہائی کورٹ کے شان شان بلڈنگ نہیں ہے، ہائی کورٹ یہاں نہیں منتقل ہوگی، اگر گورنمنٹ نے کر دی تو میں ادھر نہیں آؤں گا. یار بات یہ ہے کہ ڈوگر صاحب کے نزدیک جو عمارتیں ہیں، جو بلڈنگیں ہیں، جو دفتر ہیں، جو فرنیچر ہیں، یہ ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جس کے اوپر سٹینڈ لینا ان کا بنتا ہے. اب دیکھیں نا، ان کی سوچ دیکھیں، ذہنیت دیکھیں، ان کا لیول دیکھیں کہ ایک آئینی عدالت کا سربراہ جو ہے وہ ایک بلڈنگ پہ تو بقول کچھ دوستوں کے وہ سٹینڈ لے رہا ہے، لیکن جہاں پہ سپریم کورٹ تقسیم ہو گئی، تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، جہاں پہ جو تاریخی جو اصول تھے سینیارٹی کے، تبادلوں کے حوالے سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا،
وہاں پہ خوش ہیں, وہاں پہ اپنا مفاد آ گیا کہ میں 14 نمبر سے لاہور ہائی کورٹ سے آگے 15 سے ادھر آ کے چیف جسٹس بن گئے. وہاں سٹینڈ نہیں لیا, اور ایک بلڈنگ اور عمارت کے پیچھے کچھ دوستوں کے مطابق وہ سٹینڈ لے رہے ہیں. کیسا سٹینڈ ہے یار؟ ایسا سٹینڈ جو ہے یہ تو شرمناک ہے, اس طرح کا سٹینڈ لینا کہ میرا دفتر یہ ہوگا تو بلڈنگ یہ ہوگی. یہ سٹینڈ لینے والی باتیں ہیں ہائی کورٹ کے جج کے لیے. ایک طرف امین الدین خان صاحب ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ, ایک طرف ڈوگر صاحب ہیں. دونوں کی کنڈی ایک جگہ آگے پھنس گئی ہے. ایک کہہ رہا ہے مجھے پوری بلڈنگ سے, دوسری کہہ رہا ہے میں نے ادھر جانا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ ساز جو بھی ہے, حکومت ہے یا کوئی اور ہے, کس کی چلے گی؟ دونوں ججوں میں سے کس کی مانی جائے گی؟ دیکھیں, دونوں میں سے کسی کی بھی مانی جائے, نقصان کس کا ہے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے نا, اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو میرے جیسے لوگ تو لڑائی کے ساتھ ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپس میں لڑ مٹ جانا چاہیے. میں کہتا ہوں لڑتے رہیں, یہ اپنے آپ کو اور ننگا کریں گے. لڑائی کس پہ ہو رہی ہے جی؟ بلڈنگوں کے اوپر. یا خدا کا خوف کریں, آپ کی سپریم کورٹ تباہ ہو گئی ہے, آپ کی عدلیہ کی آزادی سلب ہو گئی ہے, اس وقت آپ نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا اور آپ بلڈنگوں پہ. ادھر سے ہمارے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وکیلوں کے ساتھ دیکھے جو ہوا, جس نئی عمارت کے لیے انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اوپر اصولوں کا سودا کیا, ضمیر بیچا اپنا, آج وہی عمارت ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے. وہ کس منہ سے آج تحریک چلائیں گے؟ قوالی نائٹ بنا رہے ہیں. انہوں نے قوالی کرے شاید اس کی برکت سے رک جائے. بس پھر اینڈ پہ قوالی ہی کریں گے نا, یہ لوگ ہیں ہی قوالی والے. مطلب میں تو آپ ججوں کو رو رہے ہیں, وکیلوں کو روئے ہیں, کس کو روئے ہیں یار؟ بلڈنگوں کے اوپر اتنے بڑی وہ سٹینڈ لے رہے ہیں جناب. اور سٹینڈ بھی لینا ہوتا ہے نا تو خود منہ سے کہتے ہیں, اس طرح کے چھوٹے موٹے صحافیوں کے ذریعے ولاگ نہ کرواتے کہ سٹینڈ لے لیا. اچھا, ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کا ذکر اب کریں تو کہ بابر ستار صاحب نے اور اعجاز اسحاق صاحب نے اور تیسرے غالباً جو جج ہیں جہانگیری صاحب, ان تینوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے چیمبر خالی کر دیے, سامان پیک کر دیا, کسی بھی ٹائم خبر آ رہی ہے. دیکھیں معذرت کے اسد ساتھ, ملک صاحب نے یہ کیا ہے ولاگ. اسد ملک صاحب تو کرتے ہی رہتے ہیں, صرف اسد ملک صاحب نہیں ہیں, اسد ملک صاحب جیسے اور بھی بڑے صحافی ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہم صحافیوں کا لیول دیکھیں آپ. ہمارے نزدیک بھی بڑی خبر یہ ہے کہ جج نے سامان پیک کر لیا, جج نے قمیض شلوار پیک کر لیے, جج نے انڈر ویئر بنیان ڈال لیے. یہ تو لیول ہو گیا ہماری اب صحافت کا. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ایشو یہ نہیں ہے کہ اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا ہوا ہے, 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد عدلیہ کے ساتھ کیا ہوا, 27ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد عدلیہ کے ساتھ کیا ہوا. یہ ہمارے صحافی جو ہے نا, اب ججوں کی جرابیں اور انڈر ویئر بھی گنیں گے کہ انہوں نے فلاں بکسے میں ڈال لیے اور پیک کر لیے. کس سے بندہ گلا کرے یار؟ ہم وکیلوں کو رو رہے ہیں اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بلڈنگوں پہ سٹینڈ لے لیا. یہ سٹینڈ لینے والے اور یہ سٹینڈ لینے کی خبریں دینے والے دونوں ہی ایک جیسے ہیں. ان کا لیول دیکھیں نا آپ. اب یہ خبر ہے کہ پیک کرا لیا سامان, وہ کرا لیا تھے, یہ کرا لیا. بھائی آپ اتنے سینئر صحافی ہو, آپ کو تو یہ بتانا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو کچھ اس ملک میں اس عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیسے اس ملک کے مستقبل پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, ہماری نوجوان نسل کے اوپر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے. انصاف کا نظام جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ بات کریں. آپ بیٹھ کے جو ہے ایک دھوبی کی طرح جو ہے آپ کا کپڑے گن رہے ہیں کہ کس نے کتنے کپڑے پیک کر لیے ہیں. مطلب یہ کوئی صحافت ہے یار؟ مجھے بتائیں ضرور کرنے. مجھے آخری سوال آپ سے بتائیں بھائی, شہید ارشد شریف کا مقدمہ 2 دسمبر کو فکس ہوا ہے آئینی عدالت میں. سپریم کورٹ میں جو مقدمہ 5 رکنی بینچ سن کے آرڈر کرتا رہا ہے وہ آئینی عدالت میں 2 رکنی بینچ کے سامنے لگا دیے گئے ہیں, عامر فاروق صاحب اور روزی خان صاحب. اب پچھلے اسی ہفتے میں جو اب ختم ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب والے ٹریبیونلز والے اس میں سمیر کھوسا صاحب نے اعتراض ہی آئینی بینچ کے اوپر یہ کیا کہ بھائی آپ 5 لوگ بیٹھے ہیں, جس نے بینچ نے آرڈر کیا ہے وہ 7 رکنی تھا, تو آپ کو تو بڑا بینچ سن سکتے ہیں, آپ تو سن نہیں سکتے کیس. کسی حد تک انہوں نے ایگری بھی کیا اس سے, اس لیے خادی نوٹس کے اوپر ہی رہے اور پھر اٹھ کے چلے گئے اعتراض کے اوپر. اور اب پھر وہ 5 رکنی بینچ نے جو آرڈر کیے ہیں اگر ان کو ریورس کرنا پڑے تو 2 رکنی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو پہلی بات تو یہ ارشد شریف صاحب کے کیس کی طرف بھی میں آؤں گا, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت کیا بن گئی ہے. انہوں نے تو حکومت نے اور آئین کا جو میں سمجھتا ہوں جو انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ ادھر ایک پلازا بنایا جائے. ٹھیک ہے, پارکنگ پلازا نہیں یہ بڑی پلازا ہو, انصاف کا ایک پوری عمارت ہے. اچھا, اب یہ جن کے لیے پلازا بنایا ہے انہوں نے پلازے کی بجائے آگے ریڑیاں لگا لی ہیں, ایک جج کی, 2 جج کی. مطلب یہ آئینی عدالت کا کام ہے. آئینی عدالت جس کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے, اور 2 ججوں نے اپنے اپنے کھوکھے کھول لیے ہیں جناب کے کیسز کیسے سن رہے ہیں. میں آج بھی سن رہا تھا, ایک عدالت میں گیا
کیسز سننے جیسے ہائی کورٹ میں نہیں ایک جج دو جج بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں جی آپ کا کیا مسئلہ ہے, یہ آئینی عدالت کے کام میں یار خدا کا خوف کریں. آپ آئین کی ایک پروویژن کو لیں, اس کی تشریح کریں, اور یہ ریڈیاں لگانے کی بجائے پوری کورٹ کو میں سمجھتا ہوں آئینی عدالت کو ایک فل کورٹ کے طور پہ بیٹھ کے آئین کی تشریح کرنی چاہیے. ایک تو ویسے تو یہ پارلیمنٹ کے لوگوں نے جو 450 بندے نے جس طرح ترمیم پاس کی ہے, یہ 26ویں 27ویں, ان کی اوقات تو یہ ہے کہ یہ 450 دماغ, ٹھیک ہے نا, اور 900 ٹانگیں ان کی اور ٹخنے جن سے یہ سوچ کے جنہوں نے ترمیم پاس کی ہے وہ ایک طرف, اور یہاں پہ 3 جج اور 5 جج بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, آئین کی تشریح کریں گے. یہ تو ان کی اوقات ہے اس پارلیمنٹ کی, اور اس پارلیمنٹ نے خود یہ عدالت بنا کے یہ کہا ہے کہ ہم 450 گدھے ہیں, اور یہ 4 یا 5 جج بیٹھ کے نا یہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے, ہم نے کیا ڈیچو کیا ہے. مطلب یہ ہماری پارلیمنٹ ہے جو اپنے آپ کو بالادست کہتی ہے. تو آج بھی میں دیکھ رہا تھا 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں آئینی جج جو ہیں بیٹھ کے آئین کی تشریح ہو رہی ہے. یار یہ کس طرح کا آئین کی تشریح ہے؟ آئین کا کوئی وقار ہوتا ہے, کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے, کوئی آنر ہوتا ہے. پوری عدالت کم از کم آئینی عدالت تو پوری بیٹھ کے یار آئین کی تشریح کرے, اور پھر صرف آئین کے معاملات لے نا. یہ ریٹوں کے اوپر اپیلوں میں بیٹھ کے اپیل جج کی طرح سن رہے ہیں, اس میں تو آئین کی تشریح کا اور اوپر سے جو جج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان کا کوالیفیکیشن دیکھیں. کوئی ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھتا ہے تو بھول ہی جاتا ہے کہ دوسرا بھی ہاتھ رکھا جا سکتا ہے, جب کورٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اٹھتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. کوئی آ کے اپنے ایسے سوال جواب وکیل سے کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ آئین کی تشریح نہیں ہو رہی, وہ بحث ہو رہی ہے کسی فیکچوئل میٹر کے اوپر. اس طرح کی تو آئینی عدالت ہے. اب آ جائیں ارشد شریف صاحب کے کیس پہ. آلموسٹ 1 سال بعد لگا. 1 سال بعد لگا, اور مجھے تو سب سے زیادہ افسوس, غصہ اور اداسی اس بات کی ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, اور وہ جب زندہ تھی تو وہ ان ججوں کے منتے ترلے کرتی تھی اس سپریم کورٹ کے, اور اس سپریم کورٹ کے ہی کچھ ایسے جج جو اب اپنے آپ کو آئینی عدالت سمجھ رہے ہیں, ان کی منتیں کرتی رہی ہیں وہ کہ میرے بیٹے کا کیس لگاؤ, مجھے انصاف دو, میرے بیٹے کے قاتلوں کو پکڑو, حکومت کو آرڈر کرو کہ وہ کچھ کرے. لیکن ان ججوں نے, ان میں سے کچھ اب جا کے آئینی عدالت کے جج بن گئے, ان ججوں کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی, اور آج آئینی عدالت نے کیس لگا دیا ہے. کیا کرے گی آئینی عدالت؟ ماں مر گئی ہے, بیٹا قتل ہو گیا ہے, اور یہ بیٹھ کے یہاں پہ آئینی عدالت کھیل رہے ہیں. کدھر کی اب جو آخری حکم سپریم کورٹ نے پاس کیا ہے, اب اس آئینی عدالت کے اختیار جو ہے جو 27ویں آئینی ترمیم میں دیا ہے, یہ آئینی عدالت تو سپریم کورٹ کے جو آخری جو حکم تھا اس کی بھی پابند نہیں ہے. اب تو یہ بہت بڑی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا کرے گی یہ آئینی عدالت؟ اس آئینی عدالت کی اتنی اوقات ہے کہ وہ بلائے وفاقی حکومت کے جو اٹارنی جنرل جو وعدے کرتے رہے, ادھر ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے جی, صدر نے سائن کرنا ہے, کدھر ہے وہ ایم او یو؟ کوئی خبر آئی ہے؟ 6 مہینے ہو گئے, 5 مہینے پہلے یہ پرومس کیا تھا, 11 مہینے ہو گئے. حکومت نے کہا تھا جی وہ ایم او یو سائن ہو رہا ہے صدر زرداری. 26ویں 27ویں یعنی ترمیم پہ راتوں رات ان لوگوں نے انگوٹھے لگا دیے. لیکن ایک صحافی کی شہادت کی انکوائری کے لیے کینیا کی حکومت کے ساتھ ہونے والے جو ہے میوچل لیگل اسسٹنس کا جو معاہدہ ہے اس کے ڈرافٹ پر دستخط کرنے کے لیے اس صدر زرداری کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور یہ وہ صدر زرداری ہے جن کی محترمہ زوجہ جو ہیں بے نظیر بھٹو جب قتل ہوئی تھی تو کبھی اقوام متحدہ سے تفتیش کرا رہے ہیں, کبھی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تفتیش کرا رہے ہیں. یہ وہ صدر زرداری ہیں, اور کیا کچھ بھی نہیں. اس تفتیش کے اوپر بھی پھر بھاوتا ہوا, اس پہ بھی بارگیننگ ہوئی, اور ایک صحافی شہید ہوا ہے. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس ایم او یو پہ سائن کر لیں جس سے میوچل لیگل اسسٹنس ہونا ہے. کس منہ سے یہ حکومت آئے گی اینی بیچ کے سامنے کیا بات کرے گی؟ کدھر ہے یہ اٹارنی جنرل جو اتنی بڑھ کے مارتے تھے سپریم کورٹ کے اندر کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا؟ یہ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ ارلی ہیئرنگ کی کہتے کہ بھئی یہ کیس جلدی لگائیں, یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے. اور کیا وہ ان کیسز کا جو صحافیوں کو آسان کرنے کے حوالے سے جو سو موٹو لیتے ہیں, یہ ڈرامے باز تھے سارے. ایک دھیلے کا اس میں آرڈر نہیں پاس کر سکے آج تک. ارشد شریف کا کیس تو پھر بہت بڑا کیس ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی پبلک ہو چکی ہے. تو یہ سب آپ ڈرامے دیکھتے جائیے. مجھے نہیں لگتا کہ اس آئینی عدالت کے اندر کوئی ایک جج بھی ایسا ہے جو ارشد شریف جیسے نازک اور عام ترین مقدمے کے اوپر ایک ایسی ججمنٹ دے کہ صحافی قتل ہونا بند ہو جائے. ان کو تو اتنی ہمت نہیں ہوئی سپریم کورٹ کے ان ججوں کو, بشمول قاضی فائز عیسیٰ کیا, عمر عطا بندیال کیا, آصف سعید کھوسا, جتنے بھی چیف جسٹس آئے, اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مسنگ پرسن کیس کے اوپر ایسی ججمنٹ دیتے
کہ آج لوگ ہائی کورٹ میں حبس بیجا کی درخواستیں نہ لا رہے ہوتے. آج بھی اسلام آباد جیسے شہر سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کا پتہ نہیں چلتا. یہ ابھی سہراب برکت کو جو اسلام آباد سے اغوا کر کے لے کر گئے، ادھر حبس بیجا کی پٹیشن ڈالی ہے، وہ پتہ چلا لاہور پہنچ گیا. اسلام آباد کی انتظامیہ کو، عدلیہ کو پتہ ہی نہیں ہے، راداری ریمانڈ لیا ہی نہیں ہے. تو یہ سپریم کورٹ کے ججوں کی، ایرانی عدالت کے ججوں کی یہ تو اوقات ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جیسے صحافیوں کو اپنی جان دے کر ان ججوں کو ننگا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کا. چلے دیکھتے ہیں کہ یہ مقدمے میں ہوتا کیا ہے. اور کیونکہ اس کیس کے حوالے سے 3 ہفتے کا ٹائم دیا تھا صدر زرداری صاحب کو سپریم کورٹ نے کہ وہ دستخط کر لیں اس ایم او یو کے اوپر، اور اس کے بعد عدالت نے یہ کیس وہ 9-10 مہینے بعد جا کے مقرر کی ہے. اپڈیٹ صاحب کو دیتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.